बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आप के लिए अपनी 49th कहानी लेके आई हूँ और ये मैंने अपनी पहली किताब ज़ंजीरों से ली है। मुझे 48 नंबर पे ये कहानी देना थी, मगर फिर वो मेरा इम्पॉर्टेंट एक एज अ डॉक्टर लेक्चर मैंने दिया है कोरोना के ऊपर, वो भी आप ज़रूर सुने। और तो ये कहानी अब 49 पे चली गई है, तो मैं आप लोगों को अपनी ये कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही जो अच्छी अच्छी कहानियाँ डालूँ तो आपको बर वक्त मिल जाएं। अब बात यह है कि मैं छोटी कहानियाँ, जो मेरी पहली किताबें हैं उनमें छोटी कहानियाँ हैं, तो मैं धीरे धीरे अपनी सारी किताबों की मुझे कहानियाँ डालना है। तो मैं ज़ंजीरों से मैंने कहानियाँ डाली हैं और उसके बाद में फिर बड़े नावलों के नंबर आएंगे। अब दूसरी किताब की कहानियाँ शुरू करूँगी। 3 कहानियाँ इसकी और रह गई हैं, तो हम आज आपको 49th कहानी सुनाते हैं। 49वीं कहानी है और उसका नाम है ठंडी राख। तो आइए हम अपनी कहानी सुनते हैं। वो भागी चली जा रही थी। रात के 10 बज रहे थे और वो सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। वो और कर भी क्या सकती थी, उसके मुकद्दर में भागना ही था। और फिर अचानक अंधेरे में एक पत्थर से टकरा कर वो गिर पड़ी। फिर उसे खबर न हुई। अचानक एक कार ऐन उसके पास आकर रुकी। एक बुर्दबार सी खातून गाड़ी से उतरी और ड्राइवर की मदद से उसे गाड़ी में डालकर घर ले गई। सुबह उसकी आँख खुली तो खुद को एक एयर कंडीशन कालीनों से आरास्ता खूबसूरत बेडरूम में पाया। वो पूरे कमरे का जायज़ा लेकर उठ बैठी। नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ हूँ? अचानक उसकी चीख सुनकर आया दौड़ती हुई आई। बेटी, तुमको होश आ गया? हाँ, मगर तुम कौन हो? तो मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? वो सरासीमगी के आलम में बोली और बेड से दुपट्टा खींच कर कांधों पर डाल लिया। बेटी, वो कपड़े रखे हैं, मुँह धोकर बदल लो, और मैं नाश्ते की ट्रॉली ला रही हूँ। बेगम साहिबा भी तुम्हारे साथ नाश्ता करेंगी। आया शफ़क़त से बोली और चली गई। उसने जल्दी जल्दी बराबर के बाथरूम में नहा कर कपड़े बदले और फिर जब वो दोबारा बेडरूम में आई तो सामने ही एक बेहद बुर्दबार खूबसूरत खातून को बैठे देखा। उसके हाथ खुद ब खुद आदाब के लिए उठ गए। आदाब? जीती रहो बेटी, आओ यहाँ बैठो, डरो मत, मेरे पास बैठो। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। घबराओ नहीं बेटी, रात तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी, मैं तुम्हें अपने साथ उठा लाई। अब तुम नाश्ता कर लो, फिर बैठकर बातें करेंगे। तब वो खातून बोली। शहर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, उसने नाश्ता किया तब। और खातून से कहा, खातून ने कहा, बेटी इतनी रात गए तुम मुझे सड़क पर क्यों मिली? तुम अकेली कहाँ जा रही थी? और तुम अपना पता बता दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। शहर चेक उठी। नहीं, खुदा के वास्ते नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं तना हूँ, बिल्कुल तना। वो सिसक पड़ी। बेटी, तुम इतनी छोटी सी उम्र में घर से भाग रही थी? क्या फिल्मों में काम करने का शौक़ था? नहीं। क्या सौतेली माँ के डर से भाग रही थी? नहीं। क्या अपनी पसंद की शादी करना चाहती हो? नहीं। फिर क्या बात है बेटी जो तुम यूँ रात के अंधेरे में भागी हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो। शहर सिसक पड़ी। आंटी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और शफ़क़त देख कर जी चाहता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ। मैं आपको सब बताऊँगी आंटी, सब कुछ, मगर वादा करेंगे आप मुझे दोबारा उन जालिमों के पास नहीं भेजेंगी। मैं वादा करती हूँ बेटी, तुम बेखतर सब कुछ बता दो, मुझे सब कुछ कह दो। खातून शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रख कर बोली। अब्बू ने शायद BA पास किया था तो अम्मी से शादी हो गई थी। अम्मी के यहाँ पर्दा इतना सख्त था कि वो भी बुर्का ओढ़ती थी। फिर कुछ यूँ हुआ कि अब्बू बिज़नेस लाइन में लग गए और पैसे की फरावानी से अम्मी को आज़ादी मिली। शादी के 4 साल बाद में पैदा हुई थी। उस वक्त मेरे माँ बाप पैसे में खेल रहे थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चमक रहा था। अम्मी का पहले बुर्का उतरा, फिर बाल कटे, फिर बग़ैर आस्तीन के कमीज़ और ब्लाउज़ पहनने लगी और नाव से नीचे साड़ी बंधने लगी। अब्बू का हल्का अहबाब वसी हुआ तो मिक्स्ड पार्टियों का चक्कर चला। मैंने होश संभाला तो मुझे पैंट और शर्ट पहनने को मिली और उस वक्त तक अम्मी भी शलवार साड़ी छोड़कर जीन्स और शर्ट पर आ चुकी थी। अब्बू ने कुछ ना कहा, कभी ना रोका टोका। उन्हें आज़ादी दी शायद इसलिए कि वो उनकी आज़ादी में मुखल ना हों, इसलिए कि वो किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहे थे। अम्मी घर में खाना नहीं पकाती थी, इसलिए कि जब वो शुरू में खाना पका कर रखती थी तो अब्बू अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ खाना खा कर आते थे। अम्मी और
میں ہوٹل سے سالن روٹی لا کر کھا لیتے تھے۔ ابو مجھے خاصا پیار کرتے تھے۔ شام جب گھر آتے تو مجھے اور امی کو لانگ ڈرائیو پر لے جاتے، مگر مجھے ڈھیر سارے کپڑے اور کھلونے دلواتے۔ میں انگریزی اسکول میں پڑھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے بڑی ہونے لگی مجھے گھر کے ماحول سے نفرت سی ہونے لگی۔ ابو گھر میں نہیں بھی ہوتے تو ان کے دوست امی سے بیٹھے گپے ہانکتے رہتے، اور دوسری طرف ابو کی گرل فرینڈ خاصی مستحکم ہو گئی تھی۔ امی کسی بھی رشتہ دار سے نہیں ملتی تھیں، صرف دوستوں ہی میں سے ملتی تھیں۔ میں نے ابو سے امی کے رویے کی شکایت کی تو انہوں نے ان سے کہا، پھر کیا ہوا، یہ بچی ہے، کیا میں اس کی خاطر اپنا دل ماروں؟ اور تب ایک دن جب میں 8ویں کلاس میں تھی تو امی بغیر ابو کی مرضی کے ان کے دوست کے ساتھ گھر پشاور چلی گئیں۔ پھر جب وہ وہاں سے واپس آئیں تو ابو نے انہیں طلاق دے دی اور یوں میں سے سکتی ہوئی رہ گئی۔ میری ماں صرف میٹرک پاس تھی، اسے نوکری کہاں ملتی۔ ابو نے اپنی گرل فرینڈ سے فوراً ہی شادی کر لی، اور ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ میں ابو کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ابو مجھے امی کے ساتھ چھوڑ کر نئی ماں کے پاس چلے گئے، یہ جانے بنا کہ میرے دل پہ کیا بیتے گی۔ میں اب کانوینٹ کی فیس ادا نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں کو 300 روپے کی نوکری ملی ریسیپشنسٹ کی، اور یوں ہم دال روٹی کھانے لگے۔ میں نے جیسے تیسے میٹرک کے امتحان کی پرائیویٹ تیاری کی اور امتحان دے ڈالا۔ شادی کے 2 سال بعد جب میں ابو کو سر راہ سودا خریدتی مل گئی تو مجھے کار میں بٹھا لیا اور ڈھیروں پیار کیا۔ پھر کپڑے خرید کر دیے 2 جوڑے، کیونکہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اور پھر ابو گاہے گاہے نئی امی سے چھپ کر میری مدد کرنے لگے۔ میری اپنی امی نے اعتراض کیا تو میں نے کہہ دیا کہ ابو آپ کو نہیں، مجھے یہ سب کچھ دیتے ہیں، میں لوں گی۔ آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے گھر برباد ہوا، آپ کی بے راہ روی کی وجہ سے ابو نے دوسری جگہ دل لگا لیا اور وہ چپ ہو گئیں، کیونکہ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو دوست بھی بھاگ گئے تھے۔ مگر پھر انٹر کے امتحان کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر میں مردوں کی آمد بڑھنے لگی ہے، گھر میں تاش کی بازیاں اور چائے کے دور چلنے لگے۔ امی یہ سب کیا ہے، میری دل لگی کا سامان ہے گڑیا، مگر ان سب فضول باتوں کے لیے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پارٹ ٹائم سے مل جاتے ہیں۔ اور میں حیران تھی کہ یہ پارٹ ٹائم امی کس وقت کرتی ہیں۔ میں نے تو ابو سے بار بار کہا، ابو اتنے بہت سارے لوگ ہمارے گھر آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر بیٹی جانی میں بھی کیا کر سکتا ہوں، مجبور ہوں۔ وہ مختصر سے جواب دیتے، اور پھر آنٹی ایک دن امی مجھ سے بولی، بھائی سحر اب تو تم بھی ان محفلوں میں شریک ہوا کرو۔ مگر میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے مارا مگر میں انکار کرتی رہی، اور پھر کل رات انہوں نے کسی سے میرا سودا کر لیا تھا۔ چپکے سے میں نے یہ بات سن لی تھی۔ میں ایک دم گھر سے بھاگ اٹھی اپنی عزت بچا کر۔ آنٹی میں کہاں جاؤں، مجھے باپ اور ماں دونوں کی شکل سے شدید ترین نفرت ہو گئی ہے، دونوں ہی درندے ہیں۔ ابو نے اپنی خوشیوں کی خاطر میری خوشیوں کا گلا گھونٹا اور شادی کر لی۔ امی نے اپنی آزادی کی بھیٹ چڑھانا چاہا، مگر آنٹی میں اب 18 سال کی ہو گئی ہوں، میں جہاں چاہوں رہ سکتی ہوں، جا سکتی ہوں، اور اب میں نے عہد کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ کبھی نہ دیکھوں گی۔ ہاں آنٹی میں ایک فالتو لڑکی ہوں، میری کسی کو ضرورت نہیں، میرا کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، اللہ میاں نے دیے ہی نہیں۔ وہ بری طرح سسک پڑی، اور تب ان خاتون نے جن کا نام طیبہ تھا اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹی تو واقعی بڑی دکھی ہے، تیرے ماں باپ دونوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں تیری مدد کروں گی، میں تو ویسے بھی سوشل ورکر ہوں، اور ہاں میں تو یہاں گھومنے آئی تھی، 3-4 روز میں واپس لاہور چلی جاؤں گی۔ تو آنٹی پھر میں کہیں اور چلی جاؤں گی؟ نہیں بیٹی نہیں، میں تمہیں دربدر ہونے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتی، تم میرے ساتھ چلو گی، مگر بیٹی تم جوان لڑکی ہو اور میں تمہیں ایسے نہیں لے جا سکتی۔ ہاں تم کورٹ میں کہہ دو کہ تم بالغ ہو، 18 سال کی ہو اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہی ہو، تو پھر کوئی نہیں کہے گا کچھ بھی، میں تیار ہوں آنٹی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا وکیل تم سے یہ کام کروا لے گا۔ یوں سحر بیگم طیبہ کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لاہور آئی، نیا نیا ماحول تھا، نئے نئے لوگ تھے۔ انکل عاطف بیگم طیبہ کے شوہر کو جب سارے حالات کا معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور سحر کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ سحر نے BA کا امتحان دے ڈالا، اور یوں خاموشی سے طیبہ ولا میں رہنے لگی۔ آنٹی اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو اچھا ہوگا، وہ ایک دن شام کی چائے پر بولی۔ تم میرے ساتھ کام کیا کرو گی؟ وہ بولی، جی ضرور کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں معذور بچوں کے ادارے میں پہلے ٹریننگ دلواؤں گی
اس کے بعد تمہیں ایک معذور بچوں کا ادارہ ہی کھلوا دوں گی۔ ہائے سچ آنٹی، پھر تو بڑا مزہ آئے گا، میں بے حد مصروف ہو جاؤں گی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اور ہاں، ایک بات پتہ چلی تمہیں؟ جی نہیں، تمہاری ماں نے تھانے میں تمہاری گمشدگی کی اطلاع دی تھی اور اخبار میں بھی چھپوایا تھا۔ پھر میرے وکیل نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ اور اب تو بیٹی ماشاءاللہ سے تم 21 سال کی ہو گئی ہو، مجال ہے جو کوئی کچھ کہہ سکے، تم خود جواب دے سکتی ہو اپنی ماں کو۔ ہاں آنٹی، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، اور پھر چپ چاپ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے، اور پھر اس نے ایک فلاحی ادارہ کھول لیا۔ وہ وہاں ننھے معذور بچوں کو مختلف کام سکھاتی تھی۔ انہوں نے اور بھی ٹیچریں ملازم رکھ لی تھیں۔ شہر کا وقت آرام سے گزرنے لگا۔ وہ پرائیویٹ ایم اے کی بھی تیاری کر رہی تھی۔ ایک روز جب وہ اپنے اسکول کے آفس میں بیٹھی تھی تو ایک شخص 5-6 سال کی بچی کو لے کر آیا اور داخل ہوا اس کے کمرے میں۔ شہر نے سوال کیا، آپ کا اس بچی سے کیا رشتہ ہے؟ میری چھوٹی بہن ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس مین ہوں۔ کیا یہ بچی پیدائشی معذور ہے؟ جی ہاں، یہ بچی پیدائشی معذور ہے اور اب گھر میں اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ مجھے طلحہ کہتے ہیں اور میری بہن کا نام شازیہ ہے۔ شہر نے طلحہ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ بڑے نماز سے اسے دیکھ رہا تھا، اور تب شہر بولی، دیکھیے طلحہ صاحب، بچی ہمارے اسکول میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک رہا کرے گی۔ اس کے بعد آپ اسے لے جایا کیجیے گا۔ دیکھیے مس، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لڑکی کو یہیں رکھ لیں؟ یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں ہاسٹل کا بندوبست نہیں ہے، ہم صرف ڈے اسکالرس کو رکھتے ہیں۔ مگر محترمہ، آپ کو اس لڑکی کو رکھنا پڑے گا، طلحہ حکمانہ انداز میں بولا۔ یہاں دیکھیے، ہمارے پاس ہاسٹل کا بندوبست نہیں ہے، ہم صرف ڈے اسکالرس کو رکھتے ہیں۔ مگر محترمہ، آپ کو اس لڑکی کو رکھنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ ہاسٹل نہیں ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ایسے یہیں چھوڑنا ہے، یہ اب گھر واپس نہیں جائے گی۔ دیکھیے طلحہ صاحب، میں آپ کو فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکتی، آپ اس بچی کو لے کر کل آئیے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا، مگر یہ بچی یہیں رہے گی۔ اور تب شہر پریشانی سے بولی، عجیب آدمی ہیں آپ۔ ارے اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ اس ادارے میں ہاسٹل نہیں ہے، آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور میرے سر کھا رہے ہیں۔ ہاسٹل نہیں ہے تو کھول لیں، اور ہاں محترمہ، اگر فلاحی ادارہ کھولنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ذہن میں رکھ لیا ہوتا کہ آپ کی ہر طرح کے آدمی سے ملاقات ہوگی، اچھے بھی اور برے بھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے جو اتنے بڑے ادارے کی سربراہ بن کے بیٹھ گئی ہیں؟ جائیے، میں آپ کے ادارے کے خلاف اخبار میں لکھواؤں گا کہ یہاں کا عملہ کتنا بدتمیز ہے۔ طلحہ کہے جا رہا تھا، اور شہر اس خوبصورت سے آدمی کو لاپرواہی سے لیکچر دیتے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ طلحہ صاحب، بس یا اور کچھ؟ یہ مانا کہ ہم بہت برے ہیں، مگر دیکھیے، میں نے آپ کی بہن کو رکھنے سے انکار تو نہیں کیا۔ اگر ایسی ہی کوئی مجبوری ہے کہ آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیں تو آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیں۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آپ کا رویہ ایک عورت کے ساتھ کیسا ہے۔ ویسے بھی میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسی کیا مجبوری ہے؟ اس لڑکی کی سوتیلی ماں ہے، یعنی میری سوتیلی امی ہے۔ ہمارے ابا جان نے 1 سال پہلے دوسری شادی رچا لی تھی، اور جب سے میری معذور بہن کی زندگی سوتیلی ماں نے دوبر کر دی ہے۔ اس بے زبان بچی کو وہ بات مارتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کھلونے تک چھین لیتی ہے، اور میں اب اور زیادہ اپنی بہن پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ گونگی ہے، بھلا اس جارحانہ صورتحال کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ میں اس کو یہاں داخل کرا کے انگلینڈ پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس کو نہیں رکھ سکتی ہیں۔ شہر طلحہ کے نزدیک آ گئی۔ طلحہ صاحب، آپ شوق سے باہر پڑھنے جائیں، میں شازیہ کو اپنی بہن بنا کر رکھ لوں گی، مگر اسے سوتیلی ماں کی ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ اور طلحہ صاحب، آپ کے ابو جب ان کو ایک نئی عورت مل گئی ہو تو پھر وہ ہم جیسے 2 فالتو بچوں کی پرواہ کیوں کریں گے؟ امی تو اس وقت انتقال کر گئی تھیں جب شازیہ 4 برس کی تھی، اور دوسرے ہی سال ابو نے شادی رچا لی۔ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ بزنس ایڈمنسٹریشن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ بھائی ابھی تو کوٹھی کار سب کچھ ہے، کون جانے کب یہ سب چیزیں چھن جائیں۔ اپنے پیروں اور 2 بازوؤں پر زیادہ بھروسہ ہے مجھے۔ اچھا جذبہ ہے آپ کا، خدا آپ کو کامیاب کرے۔ جی ہاں، آپ شازیہ کو اپنے پاس رکھیں گی نا؟ جی ہاں، ایک بہن کی طرح رہے گی میرے ساتھ میرے گھر میں۔ آپ فیس بتا دیں، اس کی تو میں ادا کر دوں۔ طلحہ صاحب، میں نے اس کو چھوٹی بہن بنا دیا ہے۔
پھر بولا فیس کیسی؟ آپ جانے سے پہلے شازیہ سے ملنے ضرور آئیے گا، آپ کے گھر کا پتہ دے دوں گی اگلی دفعہ۔ پھر تلا چلا گیا۔ لندن جانے سے پہلے وہ شازیہ سے ملنے آیا۔ سحر جب شازیہ کو گھر لے کر آئی تھی تو اس نے طیبہ آنٹی کو سارا واقعہ بتایا تھا اور انہوں نے بخوشی اجازت دے دی تھی شازیہ کے لیے۔ اب سحر طلا کو اپنا گھر دکھانے لائی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ سحر کو طلا بے حد اچھا لگا۔ اس کا بے باک سا باغیانہ انداز سحر کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ من ہی من میں بولی، طلا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پھر سحر نے شازیہ کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اس نے سب سے پہلے شازیہ کو ماہر سرجنز کو دکھایا، ENT اسپیشلسٹ کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ طالبے کے آپریشن سے شازیہ بولنا شروع کر دے گی۔ سحر نے جلدی آپریشن کروا دیا۔ پھر شازیہ کے ساتھ اس نے اسپیچ تھیریپی کے اسباق شروع کیے۔ شازیہ بے حد ذہین تھی۔ چند ماہ کی پریکٹس کے بعد اردو بولنے لگی، مگر اٹک اٹک کر۔ اس دوران سحر کے پاس طلا کے خطوط آئے۔ وہ ہر خط میں شازیہ کی خیریت پوچھتا اور سحر نے اسے ابھی تک نہ لکھا تھا کہ اس نے شازیہ کے حق میں کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے سے شازیہ کو لکھنا پڑھنا بھی شروع کروا دیا تھا اور پھر اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ شازی کیسی پڑھائی ہوئی اسکول میں؟ اچھی ہوں باجی۔ تم کو فرسٹ آنا ہے؟ میں فرسٹ آ سکتی ہوں باجی۔ کیوں نہیں آ سکتی ہو فرسٹ؟ میں تم کو اتنی محنت کراؤں گی کہ تم ضرور فرسٹ آؤ گی۔ میرا ہاتھ باجی۔ شازیہ اپنا سیدھا ہاتھ دیکھ کر بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا گڑیا رانی، تم الٹے ہاتھ سے اتنا تیز لکھو گی کہ کوئی سیدھے ہاتھ سے کیا لکھے گا۔ باجی بھیا کا خط آیا؟ ہاں تمہارے بھیا کا آج خط آیا ہے، انہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے۔ سچ باجی؟ وہ سحر کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ ہاں۔ سحر نے شازیہ کی پیشانی چوم لی۔ میں بھیا کو ایئرپورٹ لینے جاؤں گی، وہ کب آ رہے ہیں؟ وہ جلد آ جائیں گے گڑیا، ابھی انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کب آئیں گے باجی؟ جب آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ جاؤ اب تم جا کر آرام کرو، رات کو پھر سبق یاد کرنا ہے نا۔ پھر اچانک ایک دن سحر کے والد بیگم طیبہ کے گھر آئے۔ وہ اسی وقت اسکول سے واپس آئی تھی۔ بیگم طیبہ نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، سحر بیٹی مہمان آئے ہیں، تم ڈرائنگ روم میں چلی آنا، ہم وہیں چائے پئیں گے۔ جی اچھا آنٹی، میں ضرور آؤں گی، ذرا کپڑے بدل لوں۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اسے اپنے ابو بیٹھے نظر آ گئے۔ سحر کو دیکھ کر وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور اپنی باہیں پھیلا دیں۔ میری بچی سحر! مگر سحر ان کی پھیلی ہوئی باہوں میں سمٹ کر نہیں آئی۔ میرے سینے سے لگ جا بیٹی، میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ کیوں؟ آپ کے سینے سے لگنے کا مجھے کیا حق ہے؟ میں ایک فالتو لڑکی، بھلا آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہوں؟ اور ہاں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے لینے کیوں؟ کیا نئی امی کی کوئی نئی چال و فریب ہے؟ تو غلط سمجھ رہی ہے بیٹی، وہ ایسی نہیں ہے۔ ابو آپ یہاں سے چلے جائیے، میں بالغ ہوں، جس وقت مجھے باپ کی شفقت کی ضرورت تھی آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کیوں آئے ہیں مجھے لینے؟ کس ناطے، کس رشتے کے تحت؟ میں تو 18 سال کی عمر کے بعد آپ لوگوں سے ہر رشتہ توڑ چکی ہوں۔ ایسا نہ کہو بیٹی، نہ کہیے مجھے بیٹی، میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں، میرا کوئی باپ اور ماں نہیں۔ کیا دیا ہے آپ نے مجھے؟ میرا معصوم بچپن چھین کر آنسو، آہیں، سسکیاں اور تنہائیاں دی ہیں۔ جب میں نے آپ سے اپنی عزت بچانے کے لیے تحفظ مانگا تو آپ نے نئی ماں کا بہانہ کر کے میرا معصوم ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں بیٹی نہیں، سحر کے ابو زاہد حسین چیخے۔ ہاں، آپ میرے بچپن کے قاتل ہیں، میری اپنی ماں جو کسی طور پر سگی ماں کہلانے کی مستحق نہیں۔ آپ دونوں ہی اپنی خواہشوں کے پیچھے مجھے تباہ کرنے کی ٹھانی ہے، اور آج اتنی برسوں بعد جب میں بڑی مشکل سے کچھ نیک لوگوں کی مدد سے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ پائی ہوں، اپنے مستقبل کو سنوار پائی ہوں، تو آپ پھر میری راہوں میں ایک کانٹا بن کر آ گئے۔ بیٹی تو جو کچھ چاہے کہہ دے، مگر گھر چل بیٹی، تجھے دکھ دیے تو قدرت نے ہمیں سزا دی ہے، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں، ہم بے اولاد ہیں بیٹی۔ اوہ، تو آپ مجھے اس وجہ سے لینے آئے ہیں کہ آپ بے اولاد ہیں، آپ کے بے اولاد والے خانے میں پھٹا سکوں؟ نہیں ابو، آپ چلے جائیں، مجھے آپ کی شکل سے نفرت ہے، ہاں نفرت ہے، اور اب اگر کبھی آپ نے میری زندگی میں آنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ کہہ کر سحر سے سکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور جب شام تک وہ روتی رہی تو ننھی شازیہ اس کے پاس آئی اور بولی، باجی آپ اداس ہیں، باجی آپ اداس ہیں؟ نہیں گڑیا، میں اداس نہیں ہوں۔ آپ رو رہی ہیں؟ آج مجھے پڑھائیں گی نہیں؟ ہاں، میرے سر میں درد تھا بہت شدید، اس کی وجہ سے رونا آ گیا۔ میں تجھے ضرور پڑھاؤں گی گڑیا، میں دبا دوں آپ کا سر۔ نہیں اب ٹھیک ہے، آؤ گڑیا تمہیں پڑھا دوں۔ نہیں، میں تمہارے بھیا کو خط لکھ کر
خود بلا لوں گی، تمہیں یاد آتے ہیں نا؟ باجی ہاں بھیا بہت یاد آتے ہیں۔ پھر سیڈ نے طلحہ کو خط لکھا: محترم طلحہ صاحب، السلام علیکم۔ امید ہے آپ نے اپنے امتحان کی کامیابی کے بعد پاکستان آنے کا پروگرام بنا لیا ہوگا، اور اگر نہیں بنایا تو میرے اس خط کو پڑھتے ہی خدا را یہ پروگرام بنا لیں اور جلد از جلد یہاں پہنچ کر اپنی امانت گڑیا بہن اپنی شازیہ کو مجھ سے لے لیں۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی شازیہ گونگی نہیں ہے۔ میں نے اس کے تالو کا آپریشن کروایا تھا۔ غالباً گھر میں عدم توجہی کی وجہ سے بچی اتنے دن بول نہ پائی۔ اب وہ اسکول میں پڑھتی ہے اور فر باتیں کرتی ہے۔ اور ہاں، میں نے اسے الٹے ہاتھ سے لکھنا سکھا دیا ہے، وہ آپ کو ہر دم یاد کرتی ہے۔ طلحہ صاحب، خدا را میرے خط کو ٹیلی گرام سمجھ کر آئیے گا۔ میں کچھ اپنی شدید الجھنوں میں ایک بار پھر گرفتار ہو گئی ہوں۔ شازیہ کی موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ شاید میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میری کوئی منزل نہیں۔ جس گھر میں رہ رہی ہوں ان سے میرا صرف اخلاقی واسطہ ہے، خون کا نہیں، کیونکہ میں نے خود 6-7 سال کی عمر سے خون کے رشتوں کی پہچان کرنا چھوڑ دی تھی۔ میری سگی امی جو ایک برقع پوش خاتون تھی، ابو کی لاپرواہیوں کی وجہ سے بے حد درجہ آزاد ہو گئی تھیں اور پتلونیں اور شرٹ پہننے لگیں۔ پھر آدمی سے دوستی کرنا ان کا شیوا تھا۔ ابو نے انہیں آزادی اس لیے دے دی تھی کہ وہ خود ایک دوسری عورت سے محبت کرتے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ کر نئی امی سے شادی کر لی، اور یوں میں ایک امیر باپ کی بیٹی سے غریب ماں کی بیٹی بن کے رہ گئی، جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اسکولی فیس ادا کر کے اپنا تن ڈھانک سکتی۔ اور یوں طلحہ صاحب، میں نے بچپن کی دہلیز پار کر کے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو میں نے اس گھر میں محسوس کیا کہ میری سگی ماں میری عزت کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے۔ ابو کبھی کبھار مجھے ملنے آ جاتے تھے تو 1-2 جوڑے دلوا دیتے تھے، 5-10 روپے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دے جاتے۔ میں نے ان سے مدد مانگی، میں ان کے سامنے روئی گڑ گڑائی کہ ابو خدا را مجھے اپنے پاس بلا لیں، امی کے پاس میرا دم گھٹتا ہے۔ مگر ابو نے نئی ماں کی مجبوری ظاہر کر کے اپنا دامن بچا لیا، اور تب ایک دن میں نے امی کو ایک آدمی سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے سنا۔ وہ کچھ پیسوں کے عوض میرا بیاہ کرنا چاہ رہی تھیں، اور یوں ایک رات میں اپنی عزت بچا کر گھر سے بھاگ آئی۔ راستے میں پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی تو طیبہ آنٹی مجھ سے ٹکرا گئیں اور مجھے سہارا دے کر کراچی سے لاہور لے آئیں، اور مجھے ایک ماں کا پیار دیا، اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ اور تب میں اپنے بکھرے وجود کو کہیں سمیٹ پائی۔ میں نے تحریری طور پر عدالت سے اجازت لے لی اور آنٹی کے ساتھ رہنے لگی۔ انسان کو زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے آنٹی کی مدد سے فلاحی ادارہ معذور بچوں کے لیے کھول لیا۔ اس دن جب آپ شازیہ کو لے کر آئے تھے تو آپ کی باتوں نے میرے ماضی کو جھنجھوڑ دیا۔ مجھے شازیہ کی معصوم صورت میں اپنا کھویا ہوا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا بچپن نظر آیا۔ پھر طلحہ، میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ مجھے حالات سے باقی انسان نظر آئے، اور میں نے سوچا کہ سحر، اگر تو نے اس ٹوٹے انسان کی باقی انسان کی زندگی بنانے کے لیے مدد نہ کی تو اس بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور اس انسان کا مستقبل بھی جو کچھ زندگی میں حاصل کر کے بننا چاہتا ہے۔ اور یوں طلحہ، میں نے اپنے بچپن، اپنے گزرے ماضی کو شازیہ کے روپ میں اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ان 2 سالوں میں مجھے شازیہ سے مجھے بے انتہا محبت اور پیار ہو گیا ہے۔ مگر طلحہ، کل ہی کی بات ہے، میرے ابو میرا کھوج لگاتے ہوئے آ گئے، انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ مگر طلحہ، میں نے کہہ دیا، میں کسی قیمت پر ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ نئی ماں کی کوئی چال ہے؟ ہاں طلحہ، کس مشکل سے اپنی ماضی کو دفن کر سکی ہوں، اور یہ لوگ وہ دبی ہوئی ٹھنڈی راکھ کو گریزنے آ گئے۔ مگر اب تو سحر نے اپنے بل پر جینا سیکھ لیا ہے، وہ دنیا کے ہر حصے میں تنہا رہ سکتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کر چلی جاؤں گی کہیں بھی، اور کبھی بھی یہاں واپس نہیں آؤں گی۔ ہاں طلحہ، شازیہ کو سنبھال کر آپ مجھے ذمہ داری سے آزاد کر دیں۔ میرا دم گھٹتا ہے، مجھے پل پل بھاری ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، مگر اپنے ابو کے گھر کبھی واپس نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، ہاں کبھی بھی نہیں۔ اچھا، خدا حافظ سحر، منتظر سحر۔ بیٹی، تم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ تم یہاں سے ملک چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ جی ہاں آنٹی، میں اب کسی اور گرداب میں پھنسنا نہیں چاہتی۔ اس جنت کو چھوڑ کر دوزخ میں قدم کیسے رکھ دوں؟ مگر بیٹی، میں تمہیں تنہا جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر کے جاؤ۔ جی آنٹی، مگر شادی کون کرے گا میرے ساتھ؟ میں تو اس بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، اور بن ماں باپ کی بچیوں کی شادی مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے رشتہ
تلاش کر لیا ہے، مگر آنٹی میں نہیں چاہتی کہ کوئی حالات بتائے بغیر کسی کو شادی کے بندھن میں باندھ لوں اور پھر وہ میری گزری زندگی کے بارے میں مشکوک رہے۔ نہیں بیٹی، سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ میں نے جو رشتہ طے کیا ہے وہ بہترین ہے، اور تمہیں آج اتنے برسوں میں میرے فیصلے سے انکار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں ایک اولاد کی طرح چاہا ہے۔ آنسو بیگم طیبہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور وہ ایک دم ان کے سینے سے لگ گئی۔ ماں، تم نے مجھے ممتا کی حرارت پہنچائی ہے، میں کبھی بھی کوئی بات نہیں ٹال سکتی۔ جیسا تم چاہو گی میں وہی کروں گی، اور یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ میری زندگی کا مالک کون ہے۔ وہ جیسا بھی ہوگا میں اسے قبول کر لوں گی۔ ہاں ماں، یہ دعا دینا کہ میں اس کے ساتھ سکھ کا جیون بتا سکوں۔ سسکتی ہوئی سحر وہاں سے چلی گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کی نظر نام کے کالم پر پڑی تو وہ چونک پڑی، طلحہ۔ مگر دوسرے ہی لمحے سحر نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ کاش طلحہ پاکستان میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، مگر اب یہ جانے کون سا طلحہ ہے، کیسا ہے۔ اپنے پیا کے گھر پھولوں کی سیج پر سر نواڑے وہ انہی خیالات میں گم تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے اور بند ہونے کا کھٹکا ہوا اور وہ کچھ زیادہ ہی جھک گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دو مضبوط ہاتھوں نے اس کے گلے میں ایک لاکٹ ڈالا اور پھر دوبارہ سر پر دوپٹہ اڑا دیا۔ پھر ذرا ہی دیر بعد ایک جانی پہچانی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سحر، نئی زندگی کا آغاز مبارک ہو۔ اس لمحے حیران سی سحر نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ طلحہ، آپ کب آئے اور یہ سب کچھ اتنی جلدی؟ مجھے آئے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہوا ہے۔ تمہارا خط پاتے ہی میں اس ڈر سے دوسرے ہی روز روانہ ہو گیا تھا کہ کہیں تم جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لو اور کہیں چلی نہ جاؤ اور میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں۔ میں آتے ہی آنٹی سے ملا اور تمہیں پرپوز کر دیا۔ وہ مان گئیں اور یوں تم میری ہو گئیں۔ یوں پسند آیا میرا فیصلہ۔ ڈھیر سارے آنسو سحر کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ارے پگلی، دنیا میں جینا ہے تو مردانہ دل جیو، اپنے اوپر بھروسہ کر کے جیو۔ اور سنو، اب تو تمہیں کوئی دکھ نہ ہونا چاہیے۔ طلحہ تمہارا محافظ ہے، تم ایک کمزور لڑکی نہیں ہو، تم میرے بازوؤں کے حصار میں ہو، تم میری ہو۔ اور طلحہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ ہاں طلحہ، میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے اب اپنا بنا لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری عمر آپ کی سیوا کروں گی، مگر طلحہ مجھے پاکستان سے باہر لے چلیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ تو ہم جائیں گے، میں، تم اور شازیہ، ہم تینوں جائیں گے۔ یہ دیکھو، میں تم لوگوں کے ٹکٹ لایا ہوں۔ جانتی ہو، میں نے ان 2 سالوں میں مکان لے لیا ہے، وہیں میری ملازمت ہو گئی ہے اور اس مکان کو سجانے اور سنوارنے والی کی ضرورت ہی ہے۔ اگر تم یہ باتیں نہ بھی لکھتی تو بھی میں تم ہی کو اپناتا۔ چلو بازو پوچھو۔ اور ہاں، اب طلحہ کو ایک ہنستی مسکراتی ہو پیاری سی سحر چاہیے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی حسین ہو؟ ہاں، اور جب مجھے اپنے وجود سے، اپنے حسن سے نفرت ہو گئی طلحہ، میں نے بہت مشکل سے اپنا آپ بچا کر رکھا ہے، اور ہر پل یہ سوچتی تھی کہ کاش میں حسین نہ ہوتی۔ اسے سک پڑی اور طلحہ نے اسے اپنی بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں جان، مگر اب بھول جاؤ، وہ سب خواب تھا اور حقیقت یہ ہے کہ تم میری ہو، اور یہ حسن، یہ رعنائی، یہ سب میرے لیے ہے۔ ولیمے کی دوسری صبح انہیں جانا تھا۔ نہ جانے کیسے سحر کے ماں باپ دونوں کو خبر ہو گئی اور وہ دونوں ہی آ گئے۔ سحر کی امی بولی، سحر بیٹی مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ گھر واپس چلو، اس آدمی کے ساتھ مت جاؤ۔ امی، میں اب اپنے اصلی گھر جا رہی ہوں، وہ میرے شوہر کا گھر اور میرا گھر ہے۔ اس نے مجھے خریدا نہیں ہے امی، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، آپ مجھے کیسے روک سکتی ہیں؟ تب سحر کے ابو بولے، بیٹی خدا را رک جاؤ، میں تو اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے اور سزا نہ دو جو میں اولاد کی محبت کو تڑپتا رہوں۔ ابو جی، میں آپ کو سزا دینے والی کون ہوتی ہوں؟ ہم لڑکیاں تو ویسے بھی بابل کے انگنا میں بیٹھی ایسی چڑیاں ہوتی ہیں جو وقت آنے پر اڑ جاتی ہیں، اپنے پیا کے سنگ چلی جاتی ہیں۔ ایک نہ ایک دن ماں باپ سے ہر لڑکی کو جدا ہونا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بہت برس پہلے جدا ہو گئی تھی۔ میرے نصیب میں نہ تھا ابو کہ میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں پیا گھر جاؤں۔ میں جو میرا تھا وہ مجھے ملا، جو کل تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا۔ صبر کریں ابو، کیونکہ باپ بیٹی اور ماں بیٹی کے رشتے کو میں 10 سال پہلے دفن کر چکی ہوں اور وہ ایک ٹھنڈی راکھ ہو چکی ہے، وہاں اب کوئی چنگاری نہیں۔ آپ صبر کریں، میں نے آپ دونوں کو معاف کر دیا، خدا حافظ۔ اور اسی کے ساتھ یہ میری چھوٹی سی کہانی ٹھنڈی راکھ ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جو اب دوسری اگلی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اور میری دوسری کہانی جو ہے وہ ہے
قلب حزین۔ تو ہم پھر ملتے ہیں اپنی، اب ہم 50ویں کہانی ڈالیں گے، تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔